नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सहीहुल बुखारी किताबुल हैज़ बाब नंबर 5 बाब मुबाशरतुल हाइज़, हैज़ वाली औरत के साथ लेटना बैठना। इस बाब में इमाम बुखारी रहमुल्लाह ये वाज़े करना चाहते हैं कि हैज़ की हालत में औरत नमाज रोज़ा नहीं करती, क्योंकि उस पर हुक्मी तौर पर नजासत का हुक्म है। ख़ुद हैज़ का खून जो है ये तो नजस है ही, कपड़े को लगे जिस्म को लगे उसका धोना लाजमी है। लेकिन अगर जिस्म पर या हाथों पर या कपड़े पर खून नहीं लगा हुआ तो वो नजस नहीं है। हुक्मी तौर पर यह है कि औरत नमाज रोज़ा नहीं करेगी, लेकिन वैसे उसके हाथ कोई सी चीज़ को लगें तो वो चीज़ पलीद ना होगी। इसकी वजाहत गुज़श्ता बाब में भी आ चुकी है। इस बाब के अंदर इमाम साहब ये साबित करना चाहते हैं कि हैज़ की हालत में औरत के साथ खावंद अपने वजीफ़ा ज़ौजियत अदा करने की तो ममानत है, अलबत्ता लेटना बैठना ये तमाम मुआमलात करना ये जायज़ दुरुस्त है। तो मुबाशरत का यहाँ माना लेटना है, क्योंकि असल मुबाशरत का माना लेटना है। ये बाशरा युबाशर मुबाशरतन से है, और बशर कहते हैं जिस्म को। चूँकि इंसान का जो चमड़ा है ये खाली होता है यानी नंगा होता है, इसलिए इसको ऊपर वाले चमड़े की ज़ाहरी सतह को बशर कहते हैं। बाकी हैवानात हैं, परिंदे हैं, उनके जिस्म जो है बालों से या परों से ढांपे होते हैं, उनका चमड़ा नज़र नहीं आता, जबकि इंसान का वो चमड़ा नज़र आता है, इसलिए इसको बशर कहते हैं। इसी से बाशरा युबाशर मुबाशरतन का बाब जब बनेगा तो माना हो जाएगा एक दूसरे के साथ जिस्म को मिलाना, और मुबाशरत के यहाँ माना जिस्म के साथ जिस्म मिलाना है, लेटना है। इसी लफ्ज़ को किनाई तौर पर फिर जिमा के माना में भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये फ़िक़ा का उसूल है, उसूल फ़िक़ा का, कि लफ्ज़ का हकीकी माना मुराद लिया जाता है, इल्ला ये कि हकीकी माना लेना मुतअज़्ज़र हो, मुश्किल हो, तो फिर मजाज की तरफ जाया जाता है। तो लफ्ज़ का हकीकी माना होगा, या तो हकीकी माना लेना मुश्किल और मुतअज़्ज़र हो तब मजाज लेंगे, या कोई वहाँ कोई कवि करीना पाया जाए जो इस चीज़ का मुतालबा करे कि यहाँ हकीकी माना के बजाय मजाजी माना लिया जाए। इस जगह हकीकी माना लेटना वो मुराद है, ना कि मजाजी और किनाई माना। आगे दी हुई अहादीस के अंदर इस बात का करीना है कि यहाँ हकीकी माना ही है। एक तो उसूल के मुताबिक हकीकी माना, दूसरा आगे सियाके कलाम भी बतला रहा है कि यहाँ हकीकी माना यानी लेटना मुराद है, ना कि जिमा मुराद। हदीस नंबर 299 काल हद्दसना कबीसतु काल हद्दसना सुफियान अन मंसूर अन इब्राहीम अनिल अस्वद अन आयशा कालत कुन्तु अग़तसिलु अना वन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इनाइन वाहिदिन किलाना जुनूबुन। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल किया करते थे एक ही बर्तन में। किलाना जुनूबन, हम दोनों जुनबी होते, जनाबत वाला हम गुस्ल करते। और हदीस नंबर 300 के अंदर ये अल्फाज मकाना या मुरनी, आप मुझे हुक्म फरमाते, फ़अत्तज़िरु, तो मैं इज़ार बंद बांध लेती। आप मुझे इज़ार बंद बांधने का हुक्म देते। फ़युबाशिरुनी व अना हाइदुन, फिर आप मेरे साथ लेट जाते और मैं हैज़ वाली होती। ये इज़ार बंद बांधने का हुक्म देना ये दलील है कि यहाँ युबाशिरुनी का माना
وہ لیٹنا ہے۔ اگر اس سے کنائی معنی مراد مجامت والا دخول والا ہوتا تو پھر ازار بند باندھنے کا کیا معنی؟ اس لیے یہاں مباشرت سے مراد لیٹنا ہے، بیٹھنا ہے، نہ کہ کوئی دوسرا مجازی معنی۔ بعض لوگ جو احادیث کے خلاف ان کا ایک نفرت اور بغض ان کے دلوں میں پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی حجت ہے، حدیث کوئی حجت نہیں ہے۔ جہاں اور طرح طرح کی غلط قسم کی باتیں مشہور کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی کہ دیکھو بھی قرآن نے تو حیض کی حالت میں عورت کو پلید قرار دیا کہ ہوا اذان کہا ہے، تو حدیث کے اندر تو مباشرت کا ذکر آتا ہے کہ آپ مباشرت کر لیتے تھے، تو دیکھو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ حالانکہ جب انہوں نے ذہن ہی بنا رکھا ہے حدیث کا انکار کرنا اور رد کرنے کا، تو پھر اسی طرح کے وہ معنی کریں گے۔ تو یہاں اصل معنی لیٹنا ہے، اور حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں عورت کے ساتھ لیٹنا، بیٹھنا، اس کے ساتھ باقی پیار محبت کے انداز بھی کیے جا سکتے ہیں، البتہ ایک خاص وظیفہ زوجیت اس کی ممانت ہے۔ حدیث نمبر 203 حدثنا اسماعیل بن خلیل قال اخبرنا علی بن مسحر قال اخبرنا ابو اسحاق هو الشیبانی عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ قالت كانت احدانا اذا كانت حائضہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ہم میں سے جب کوئی ایک حیض والی ہوتی، فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یباشرها، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ لیٹنے کا ارادہ کرتے، امرہا ان تتزر فی فور حیضاتها، تو آپ اس کو حکم دیتے کہ وہ ازار بد باندھ لے اپنے حیض والی جگہ سے، یعنی حیض والی جگہ جہاں سے خون وغیرہ نکلتا ہے وہاں وہ کپڑا وغیرہ باندھ لے۔ ثم یباشرها، پھر آپ اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔ قالت وَأَيُّكُمْ يَمْلُكُ إِرْبَهُ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو زیادہ کنٹرول کرنے والا ہو اپنی حاجت اور ضرورت پر، کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یملک اربا، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت پر کنٹرول کر لینے والے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب یہ تھا کہ حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ لیٹنا نہ تو جائز ہے، لیکن مجامت والی صورت منع ہے، تو لیکن یہ اسی کے لیے لیٹنا جائز ہوگا جو اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتا ہو۔ جو کنٹرول نہیں کر سکتا اس کو ڈر ہے کہ وہ ممنوع کام کا ارتکاب نہ کر بیٹھے، تو وہ اس سے اجتناب کرے، وہ لیٹنے بیٹھنے والا کام سے بھی اجتناب کرے۔ تو یہ تمام کے تمام الفاظ اور سیاق اس بات کی دلالت ہے کہ یہاں مباشرت یا یباشرو کا معنی لیٹنا ہے، نہ کہ کنائی معنی مجامت والا وہ معنی نہیں ہے۔ تابع خالد و جریر عن الشیبانی، جس طرح کہ پیچھے والی حدیث کے اندر ابو اسحاق شیبانی سے علی بن مسحر بیان کرتے ہیں، اسی طرح خالد اور جریر بھی شیبانی سے بیان کرتے ہیں۔ ان حدیثوں سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ مباشرت سے مراد وہ لیٹنا ہے، اور حیض کی حالت میں اور اسی طرح نفاس کی حالت میں خاوند اور بیوی دونوں اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، اپنے پیار محبت کا انداز اپنا سکتے ہیں، البتہ ایک ممنوع کام ہے کہ وہ وظیفہ زوجیت ادا نہ کریں۔ حدیث نمبر 303 قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشیبانی قال حدثنا عبداللہ ابن شداد قال سمعت میمونہ تقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یباشر امرأة من نسائه امرها فاتذرت وهي حائض۔
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتے اپنی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ لیٹنے کا تو امرہ آپ اس کو حکم دیتے، فاتذرت وہ ازار بند باندھ لیتی، وہی حائزن اس حال میں کہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ متعدد ازواج مطہرہ سے یہ روایت لائے ہیں۔ گزشتہ روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے تھے، اور اس کے بعد ایک دوسری روایت یہ اب لائے ہیں جس کے اندر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، وہ بھی اسی طرح یہ کیفیت اور واقعہ بیان کرتی ہیں جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ جن کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، تو ان کو اعتراض کرنے کا ایک ایسا موقع بھی ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ دیکھو جی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی روایت بیان کر دی کہ نبی حیض کی حالت میں لیٹ جاتے تھے، تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے اعتراض کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ روایت نبی کی اور ازواج مطہرات بھی بیان کرتی ہیں، جس طرح کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو اصل کے اندر جب اپنی ذہنی سوچ اور فکر ٹیڑھی ہو تو پھر انسان ہر ایک چیز کو ٹیڑھا ہی دیکھتا ہے۔ اگر تعصب والی عینک لگی ہے تو اس کو اسی طرح کی چیزوں کی رنگت نظر آئے گی۔ تو جن کو بعض کو امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ بڑی دل کے اندر حسد بغض اور عداوت ہے، بعض تو امام بخاری کے خلاف ویسے ادھار کھائے بیٹھے ہیں ان کی مخالفت میں، اور بعض کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طرح طرح کے ان پر اعتراضات اور ان پر ہیں، اور بعض کو ویسے ہی اس تمام احادیث سے چڑھ ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تمام کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ اصل حدیث کا معنی مفہوم یہ ہے، اس کو غلط رنگ دے کر تو عوام کو جو ہلاک ہو ان کو ابھارنا اور ان کو حدیث کے خلاف کرنا یا طرح طرح کے پروپوگنڈے کرنا، یہ تو پھر ہر دور کے اندر باطل پرست کرتے ہی آئے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت حال وہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی کہ یہودی جو ہے وہ حیض کی حالت میں عورت کو قصے سے بالکل کنارہ، اس کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں، اس کو الگ تھلگ گھر سے کر دینا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ یہ ایک فطری عمل ہے جس کے اندر عورت کا کوئی اپنا دخل نہیں ہے، تو اس کیفیت کے اندر تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ پیار محبت، اس کے باقی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ حیض کی حالت میں عورت کے اندر کمزوری بھی ہوتی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو کچھ محسوس بھی کرتی کہ میری کیفیت ایسی ہے، تو ایسی حالت میں اس کو نفرت کر کے اس کو دور دھکیل دینا یہ درست نہیں ہے۔ باقی اس کے ساتھ سارے معاملات کیے جائیں۔ ہاں البتہ یہ کہ جب ممنوع کام ہے، ممنوع چیز ہے، اس کا ارتکاب نہ کیا جائے، تو باقی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لیٹنا یہ کوئی ممنوع کام نہیں۔ باب نمبر 6، باب و ترک الحائض الصوم، باب ہے کہ حیض والی عورت کا روزے کو چھوڑ دینا۔ حیض اور نفاس کی وجہ سے جسم کے اندر چونکہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، جسم سے خون کا جاری ہونا، خون کا نکلنا، جس سے جسم کمزوری تو ہوتی ہے، اگرچہ وہ خون وہ جسم سے اس کا جاری ہونا لازمی ہے، اگر ٹھہرے تو تب بھی نقصان دہ ہے، لیکن وہ اس کے جاری ہونے سے نکلنے سے کمزوری ہوتی ہے، اگرچہ وہ خون فاسد ہوتا ہے۔ بے عین ہی جس طرح کہ ہم حجامہ لگائیں، سنگی لگوائیں تو وہ جو خون نکلتا ہے وہ فاسد خون نکلتا ہے، اصل خون نہیں ہوتا، لیکن وہ فاسد خون نکلنے کے باوجود جسم کے اندر ایک نکاحت اور کمزوری سی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح حیض نفاس کے خون کی جاری ہونے کی وجہ سے بھی عورت میں کمزوری آتی ہے، اس لیے اسے روزے رکھنے کی ممانعت ہے کہ اس حال میں وہ روزہ نہ رکھے۔ صحت کے اصولوں کے مطابق حیض کا جاری ہونا یہ ضروری ہے، اس کے لیے حیض کو جاری رکھنے والی اشیاء کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے تاکہ اس کا حیض جاری رہے۔ تو اگر روزہ رکھے گی تو وہ ایسی اشیاء کا کھانا
جس کی وجہ سے اس کا حیض کا جاری رہنا لازمی ہے، وہ کھا نہ سکے گی، تو جس کی وجہ سے اس کے اندر نقص اور کمی پیدا ہوگی۔ اور ویسے بھی روزے کی وجہ سے جسم کے اندر خشکی پیدا ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے خون کا جریان ختم ہو سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے۔ اگر پورا کا پورا حیض کا نفاس کا خون جاری نہ ہو تو عورت کی صحت کے لیے یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 304 قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زید هو بن اسلم عن ایاض بن عبد الله عن ابی سعید الخدری قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى او فطر الى المصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اضحیٰ یا صلاۃ فطر یعنی بڑی عید یا چھوٹی عید، اس عید کے لیے آپ نکلے۔ فمر علی النساء، آپ عورتوں کے پاس سے گزرے۔ فقالا، تو آپ نے ان کو واعظ کرتے فرمایا کہ یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت اور عورتوں کے گروہ، تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو۔ فانی اریتکن اکثر اہل النار، بے شک مجھے دکھلائی گئی ہو تم زیادہ آگ والوں میں سے، مجھے دکھلائی گئی ہیں تو زیادہ آگ کے اندر عورتیں مجھے دکھلائی گئی ہیں۔ فقلنا وبما یا رسول اللہ، تو عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے کہا کس وجہ سے اللہ کے رسول، عورتوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کی وجہ کہ ہم آگ میں زیادہ کیوں ہیں؟ کالا تکثرن اللعن، آج نے فرمایا کہ تم لعن تان زیادہ کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور خامدوں کی ناشکری بھی کرتی ہو۔ یہ دو تمہارے اندر جرم عام پائے جاتے ہیں، ایک تو لعن تان کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں پر لعن تان کرنا شروع کر دینا، اور دوسرا خامدوں کی ناشکری کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین، نہیں دیکھا میں نے عقل اور دین کے اندر جو ناقص ہوں، اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، تو میں سے ایک عقل مند سمجھدار آدمی کی عقل کو بہت زیادہ لے جانے والی، دین اور عقل کے اندر کم ہونے کے باوجود ایک سمجھدار آدمی کی عقل کو لے جاتی ہو، یعنی سمجھدار آدمی کی اس کو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں مت مار دیتی ہو۔ مطلب کہ عورتوں کے مکر، ان کے طریقہ کار ایسے ہوتے ہیں کہ اچھے بھلے آدمی اس کو نہ وہی یہ پاگل و دیوانہ کر دیتی ہیں۔ ما رأیت من ناقصات عقل و دین، نہیں دیکھی میں نے عقل اور دین کے اندر ناقص، اذهب للب الرجل الحازم، بہت زیادہ لے جانے والی سمجھدار آدمی کی عقل کو، من احداکن، تو میں سے کوئی ایک۔ قلنا وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ کیا کمی ہے ہمارے دین میں اور ہماری عقل میں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے دین کے اندر بھی کمی اور عقل میں بھی، ہمارے دین اور عقل میں کمی کون سی ہے؟ قال علیسا شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، آپ نے فرمایا کیا بات ایسے نہیں ہے کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے نصف کے برابر ہے، کہ ایک مرد کے مقابلے کے اندر دو عورتوں کی گواہی، تو گویا کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف ہے، تو یہ نصف ہونا یہ دلیل ہے کہ اس کی عقل اتنی پختہ نہیں ہے، اس کے اندر خامی ہے، کمی ہے، نسیان وغیرہ جلدی ہو جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، کہ کوئی معاملہ کرو دو گواہ بنا دیا کرو، اگر دو مرد نہ ملیں، ایک مرد اور دو عورتوں ہیں، تو گویا کہ دو عورتوں کو ایک مرد کے قائم کام قرار دیا گیا ہے۔ قلنا بلا، ہم نے کہا کہ واقعی اللہ کے رسول یہ بات تو ہے کہ واقعی مرد کے مقابلے کے اندر عورت کی گواہی جو نصف حاف ہے۔ صحابیات نے آگے سے کوئی انکار نہیں کیا کہ ہمیں عقل کام کیوں کہہ دیا گیا، ہمارے دین کے اندر کمی کیوں کہہ دیا گیا، انہوں نے تسلیم کیا کہ واقعی بات ایسی ہے۔ تو جب صحابیات انہوں نے یہ تسلیم کیا اس بات کو کہ واقعی عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے کم ہے، تو آج کی عورتوں کو یہ طرح طرح کے اعتراض کرنا
گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنا چاہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنا چاہتی ہیں۔ قال فذلک من نقصان عقلھا، آپ نے فرمایا یہ تو دلیل ہے تمہاری عقل کے کم ہونے کی، یہ تمہاری عقل کی کمی کی یہ دلیل ہے۔ باقی رہا تمہارے دین کی کمی، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا بات ایسے نہیں ہے کہ جب عورت حیض والی ہوتی ہے نہ وہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، حیض کے ایام کا تو وہ نماز روزہ نہیں کرتی، قلنا نام کا قلنا بلا، انہوں نے کہا کہ جی ہاں ایسی بات ہے۔ قال فذلک من نقصان دینھا، آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین کی کمی ہے۔ گناہ اگرچہ نہیں ہے کہ مہینے کے اندر جتنے دن حیض ہو، 4 دن 5 دن 6 دن، اتنے دن تم نماز روزہ نہیں کرتی، لیکن مرد تمام کے تمام ایام کے اندر یہ نیکی کے کام کرتے رہیں تو تم ان کا مقابلہ تو نہیں کرو گی، اگرچہ تم شرعی طور پر معذور ہو، گناہ تو نہیں ہے، لیکن جو کام کرنے والے ہیں ان کے درجے گناہ پا سکو گی۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا کہ جب آپ نے فرمایا کہ تم حیض کی حالت میں لم تصلی ولم تصم، تم نماز روزہ نہیں کرتی، تو ثابت ہوا کہ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ باقی یہ رہا کہ حدیث کے اندر تو نماز اور روزہ دونوں کا تذکرہ کہ حیض کی حالت میں دونوں نہیں کیے جاتے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف صوم کا تذکرہ، روزے کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز کے بارے میں تو ہر چھوٹے بڑے کو معلوم ہی ہے کہ نماز کے لیے طہارت لازمی شرط ہے، تو روزے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ مثلا آدمی جنبی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، جنبی تھا، سحری کے اندر وقت کم ہے تو اب وہ سحری کر لے، غسل بعد میں کر سکتا ہے، تو نماز جو ہے وہ جنابت کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ نماز کے بارے میں تو طہارت کا ہونا یہ بہت اہم تھا، وہ تو معلوم ہی تھا کہ عورت حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں عورت طاہر نہیں ہوتی، جب نہیں ہوتی تو وہ نماز بھی نہیں پڑھے گی۔ روزے کے بارے میں تھا کہ روزے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، بغیر طہارت کے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، تو شاید روزہ اس حالت میں رکھنا ہو، اس کی وضاحت کر دی کہ روزہ بھی نہیں رکھا جائے گا۔ جب روزہ نہیں ہے تو نماز تو بالاولیٰ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور بھی بات کی طرف ایک لطیف سا اشارہ ہو گیا کہ چونکہ حیض کی حالت میں نماز منع ہے تو روزہ بھی منع ہے، نماز منع تو روزہ بھی منع، تو معلوم ہوگا کہ روزے کے لیے نماز کا وجود لازمی ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ درست نہ ہوگا۔ تو عورت نے چونکہ حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی تھی، تو جب نماز نہیں پڑھنی تو اس کو کہا کہ تو روزہ بھی نہ رکھا، گویا کہ نماز اور روزہ یہ آپس کے اندر لازم و ملزوم ہے۔ تو جو آدمی صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا تو رہے لیکن نماز کے قریب نہ جائے، یا ایک آدھی اپنی مرضی سے ادا کر لے، تو یہ اس کا طریقہ درست نہ ہوگا۔ تو روزے کے لیے یہ لازمی ہے کہ نماز کو باقاعدگی سے ادا کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔